मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह नहल में शुरू से अल्लाह अपनी कुदरत के दलाइल बयान कर रहा है। जानवरों की मिसालें, सूरज चाँद की मिसालें, जैतून अंगूर की मिसालें, समंदर की तस्खीर, सितारों से रहनुमाई हासिल करना, बहुत सारी नेमतें बयान करके अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है जो ये सारे काम कर रहा है। तो अल्लाह ने तो अपने दावे पर बहुत सारे दलाइल दिए, फिर जो अल्लाह के दावे को नहीं मानते थे, जो मुशरिकीन थे, उनकी हट धर्मी का तस्करा किया पिछले रुकू में कि वइदा क़ील लहुम मादा अंज़ल रब्बुकुम, जब इनसे कहा जाता है तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो इतना प्यारा कलाम नाजिल हो रहा है, ऐसा फितरत को अपील कर रहा है, लेकिन ये ज़िद और हरधर्मी में क्या कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के अफसाने हैं ये। तो ये पिछले रुकू में इसका तस्करा था। तो इसी बात को आगे अल्लाह ताला इस रुकू में बयान करते हैं कि ये कोई पहला मकर व फरेब नहीं है। ये इस तरह से बातें करना, कुरान का मजाक उड़ाना, ये भी एक किस्म का मकर है ना, इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले बहुत हो चुका है, इससे बड़े बड़े मकर हो चुके हैं। उसी का तज़किरा अल्लाह ने किया, क़द मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी बड़े बड़े मकर किए हैं, और मकर की पूरी पूरी बुनियादें खड़ी कर दी हैं, उन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं मकर व फरेब की। लेकिन अल्लाह ने उन बिल्डिंगों को जड़ से ख़त्म किया, यानी अल्लाह ताला ने उन बिल्डिंगों को ऊपर से नहीं गिराया। जब उन कौमों का वक्त पूरा हुआ ना, तो अल्लाह ने जड़ पे उनके वार किया, बिल्डिंगों के, उनकी बुनियादों पे वार किया, और वो उनके मकर व फरेब की बिल्डिंगों की छतें उन्हीं के ऊपर आके गिरी हैं। तो इनका भी वही हशर होने वाला है। तो क़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ इनसे पहले लोगों ने भी मकर व फरेब किया। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अल्लाह उनकी इमारतों पे आया उनकी बुनियाद से। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और फिर इन्हीं के ऊपर से उसकी छत इनके ऊपर आके गिरी है। वअताहुमुल अज़ाब, और इन पर ऐसे तौर पर अज़ाब आया, मिन हैथु ला यशऊरून, इस तौर पर के इनको शूर भी नहीं हुआ। तो जब अल्लाह ने इतने दलाइल के अंबार लगा दिए, तो काफिर को मानना चाहिए अल्लाह की बात और उसको ईमान लाना चाहिए। अगर नहीं लाता और मकर व फरेब के जाल बुनना शुरू कर देता है, तो ये जाल बिल आखिर इसी के ऊपर, इस जाल में ये बिल आखिर खुद ही फंसेगा। सुम्मा यौमल क़ियामा, और ये तो दुनिया का हाल हुआ, क़यामत में तो और ज़्यादा जलील होने वाले हैं। फिर क़यामत के दिन अल्लाह इनको रुस्वा करेगा और कहेगा, अय्ना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ गए तुम्हारे वो शुरका। मेरे शुरका का मतलब वो जिनको मेरे साथ शरीक किया था, जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे, यानी तुम्हारे ज़ाम के मुताबिक, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जो मेरे शुरका थे, वो कहाँ गए जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे, यानी पैगम्बरों से झगड़ते थे और कहते थे अल्लाह ने इनको भी इख्तियारात दे रखे हैं, वो कहाँ गए आज, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ऐसे मौके पे वो लोग जिनको इल्म दिया था अल्लाह ने, यानी दुनिया में अल्लाह ने दीन का इल्म दिया था, तौहीद का इल्म दिया था, अपनी मारिफत का इल्म दिया था, वो लोग कहेंगे इन्नल ख़िज़्यल यौम, वाकई आज के दिन जो ज़िल्लत है, वस्सूआ, और बुराई है, अलल काफिरीन, काफिरों पर आ चुकी है। यानी ये वाकई जिसको ज़िल्लत कहा जाता है और जिसको मुसीबत कहा जाता है, हकीकी मानों में आज काफिर उसमें मुब्तला हुए हैं। जैसे अल्लाह ने कहा था, वाकई ये बात दुरुस्त हुई है। ये कौन से काफिर हैं जो उस दिन जलील होंगे, रुस्वा होंगे, उसका कुरान तस्करा करता है। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु, ये वो लोग थे जिनको तौबा की तौफीक नहीं मिली थी, जिन्होंने कंटिन्यू जुर्म किया, यहाँ तक कि जब फरिश्ते वफ़ात उनको देने लगे, उनकी रूहों को कब्ज़ करने लगे, तो ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में उनकी रूहों को कब्ज़ किया कि ये उस वक्त भी अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, यानी अक़ीदा तौहीद को और रिसालत को और इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे। इसको जुल्म से ताबीर किया है। यानी इसमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि इससे पहले अगर कोई ईमान ले आता है, तौबा कर लेता है, तो उसकी तौबा काबिल कबूल है। तो वही काफिर हमेशा जहन्नम में जलेगा जो मौत तक उस कुफ्र पे कायम रहा, यहाँ तक कि जब फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने लगे तो भी वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला था, उस वक्त भी उसको तौबा की तौफीक नहीं मिली। अलबत्ता ये बात अहादीस से साबित है कि जब वो फरिश्तों को अपनी आंखों से देख ले या बरज़ख की चीज़ें देख ले, फिर ईमान काबिल कबूल नहीं है।
تو یہ اس سے پہلے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ لاحق نہیں ہوتا، یعنی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں نا آخر میں، بالکل جب برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ ذلیل ہوں گے تو کیا کریں گے، یہ سلو پیش کریں گے۔ سلو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیں گے گویا کہ، اور کیسے ڈالیں گے کہ بھئی دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ہم تو شرک کرتے ہیں اور اللہ اس شرک پہ راضی بھی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اور ببانگ دہل کریں گے، یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہیوں کا نظام قائم کیا ہے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، زبان گواہی دے رہی ہے، اور گواہیوں کا ایک نظام ہے، تو سب سے پہلے تو جرم اس پہ ثابت ہوتا ہے نا جو جرم کا خود ہی اقرار کر لے، پھر تو گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور مجرم اگر بڑے مضبوط لہجے میں جرم کا انکار کر دے تو بھی کیس میں جج جو ہے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نہ کیا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کس طرح سے سلو کی کوشش کریں گے، یعنی سلو کا مطلب تاکہ اللہ کا عذاب ان سے دور ہو جائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو یہ سلامتی ڈال دیں گے، کیسے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم نے سرے سے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے، ہم تو برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مختلف کافروں کے اللہ نے قیامت کے دن مختلف احوال بیان کیے۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن اے اللہ تو اس پہ راضی تھا، تو اگر روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کفر اور شرک کہ ہمارے باپ دادا ہمارا خاندان کیا کرتا تھا، تو مختلف عذر ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن جب انسان عذاب کو دیکھتا ہے، مصیبت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، بس وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ آپ لے کے جا رہے ہو، اسے یقین ہے کہ جو جلاد ہے بڑا طاقتور ہے اور اس کے ساتھ 10-15 لوگ اور ہیں اور چاروں طرف سے جیل کے دروازے بند ہیں، میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ بعض انسان اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا دیتے ہیں اس یقین کے باوجود کہ یہ زور ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو یہی کنڈیشن کافروں کی ہوگی کہ انہیں اگرچہ پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن ایک آخری زور کے طور پر، آخری وار کے طور پر کہ شاید اس بیس پر ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم خود اقرار جرم نہ کریں، ہم خود انکار کر دیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا، تو وہ کہیں گے ما كنا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برائی سرے سے کی ہی نہیں ہے، تو ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ بلا، اللہ کہے گا نا 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 نا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہو گے تم۔ آپ سوچئے کیا گزرے گی اس شخص کے اوپر جس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور انسان کتنے بھی بڑے ٹینشن میں آئے نا، کتنی بھی بڑی ٹینشن میں، جیل میں بھی ڈال دیا جائے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن تو میں اس سے نکلوں گا، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت کافر پہ، اللہ کے نافرمان پہ کیا گزرے گی جب اسے یہ کہا جائے گا کہ تو اس میں داخل ہو جا اور اب واپسی کی امید تیرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیں، ایمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو توحید پہ قائم ہے، اسلام پہ قائم ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان لوگ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں، یورپ، امریکہ، مغرب وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ان کے کو اپنا اسلام بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کفر یا کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ایمان کی جو سب سے بڑی نعمت دی تھی، آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔
تو اپنے اولاد کی بھی ایمان کی بڑی فکر کرنی چاہیے جب آپ غیر مسلم کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں۔ مسلم کنٹریز میں تو عموماً الحمدللہ میجورٹی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، لیکن جہاں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پوری نسلیں خراب ہو گئیں اور غیر مسلم بن گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کیسے تکبر کہ انہوں نے اس خدا کا انکار کیا جس نے ان کو پیدا کیا۔ کوئی سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے انکار کر رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی بیس پہ انکار کر رہا ہے، کوئی فضول قسم کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ تو کفر کی مختلف بنیادیں ہیں اور ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ۔ انہوں نے کبر کیا تھا نا، کھانے پینے میں لگے رہتے، ترقیوں میں لگے رہتے، مجھے بھول گئے تھے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع کے آخر میں جو مشرکین ہیں ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہوا کہ اتنی قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، یعنی اتنا اچھا کلام نازل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے ایسے دلائل دیے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جب ان سے کوئی ایک نیوٹرل آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم نوجوان صحابہ تھے، جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے غیر مسلم نوجوان عرب تھے، تو جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے گزرتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر کوئی کلام نازل ہوتا ہے۔ تو صحابہ ان کو بتاتے ہاں ایک کلام نازل ہوا ہے۔ وہ پوچھتے وہ کلام کیا ہے، صحابہ پڑھ کے سناتے اور کہتے ایسا اچھا کلام ہے۔ تو بعض صحابہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ غیر مسلم تھے تو اسی دوران بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو قرآن اچھا لگتا تھا تو وہ یعنی حالت کفر میں ہی کافی قرآن انہوں نے یاد کر لیا۔ پھر جب ان کی قوم مسلمان ہوئی ہے تو نبی نے انہی کو امام بنا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے کہ میں نے کفر کی حالت میں ہی بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، جو عرب کے قافلے میرے قریب سے صحابہ کے قافلے گزرا کرتے تھے ان سے سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے تھے خیر نازل کی ہے، ایسی چیزیں نازل کی ہیں جس میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ للذین احسنوا، احسنوا کا تعلق فی ہذہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور حسنہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ۔ دوسرا معنی اس لیے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آگے آخرت کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ وہ اچھائی کیا جس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ حیات عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ حیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام میں حلال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، آپ کی خوراک پاک ہو جائے گی، آپ کا لباس پاک ہو جائے گا، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے گا، خاندانی نظام آپ کا مربوط ہوگا، آپ بڑوں کے حقوق جانتے ہوگے، چھوٹوں پہ شفقت جانتے ہوگے، آپ سود سے بچو گے اور آپ تو شرک سے بچو گے۔ تو یہ جتنی اچھائیاں ہیں ان پر چلنے کا اسلام حکم دیتا ہے، تو اس سے انسان کو خود بخود ایک طہارت اور پاکیزگی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں پھر ان کو کفر کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے جو آدمی روزانہ نہاتا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، اسے بدبو سے کس قدر نفرت ہو جائے گی۔ تو یہی حال ہے اہل اسلام اور اہل تقوی کا، جو شریعت کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہتر پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ یعنی اللہ خود تعجب گویا، اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا لیکن تعجب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ نعمہ جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے نا، گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا بہترین گھر ہے
پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون سا گھر ہے جس پہ گویا اللہ تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان باغات میں ما ہر وہ کچھ ہے، یشاؤون جو یہ چاہیں گے، جو خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، جو برائیوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ کون ہے جو نیکی پہ قائم رہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو موت تک نیکی پہ قائم رہے۔ بعض لوگ زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے تتوفاہم الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، طیبین، تو یہ اس وقت بھی مطمئن تھے، خوش تھے۔ خوش تھے کا مطلب ایمان پر قائم تھے یہ۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ موت کے وقت بھی، ایک تو موت کی مادی تکلیف جو ہوتی ہے، جو ہماری باڈی کو ہوتی ہے، وہ تو نیک کو بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ وہ برے آدمی کو نہیں ہوتی، بے ہوش ہو کے مر گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ لیکن جو روح نکلنے کی خاص اذیت ہے وہ صرف نافرمان کو ہوتی ہے، وہ فرما بردار کو نہیں ہوتی، جس کا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو طیبین کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص اطمینان ہوتا ہے نیک روح کو کہ میرا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ کنڈیشن تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے متقی کہا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یقولون، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، یہ فرشتے اس وقت کہیں گے جب جنت قائم ہوگی۔ موت کے وقت تو ایک الگ خوشی ہوگی جس میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں گی، برزخ کی زندگی ہے اس کے بعد، لیکن حقیقی جنت قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ تو فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن کے واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک بات صدیوں بعد ہو اور اس سے پہلے والا واقعہ صدیوں پہلے ہو، لیکن قرآن دونوں کو ملا کے بیان کر دیتا ہے۔ اب جب روح نکلنے کا منظر تھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ موت مر رہے تھے، اور جو ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کئی سالوں، ہزاروں سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنت سے مراد جو برزخ میں جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو۔ اس کا بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے سورہ یاسین سے، کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، تو جیسے ہی قتل کیا ہے قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھائی میدان حشر کے بعد قائم ہوگی۔ یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد برزخ کی زندگی ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جنت ہی ہے، اگرچہ حقیقی جنت نہیں ہے وہ۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اہل جنت کا بھی، تو یہاں بھی اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اب قرآن اپنے دوبارہ ان دلائل کی طرف آتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اتنی باتیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے، تو عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، وہ بھی جب فرشتوں کو آتا دیکھا اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون،
یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔